अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ हैं शिराज भाई हमेशा की तरह। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो एक बड़ा अहम टॉपिक है, जिसमें अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि ये मसला क्या हो, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। टॉपिक ये है कि जो आपकी बकरी हैं या बकरे हैं उनमें जो है बाल झड़ने लग जाते हैं। उनकी जो ऊपर वाली खाल है उसमें से बाल जो है गिरते हैं। तो आपको समझ नहीं आती कि मसला क्यों है, ऐसे आ रहा है। आप खुराक भी दे रहे होते हैं, आप हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, फिर भी वो बाल उनके उतर रहे होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से बात होगी सारी। और इसके बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं, कारी हामिद साहब। उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था कि उनकी बकरी है, एक गब्बन बकरी है, उसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके बाल जो हैं वो उतर रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि बताएं ज़रूर, ताकि वो कोई इसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो इंशाल्लाह उनको भी एक डिटेल से मिलेगी सारी मालूमात इसके बारे में। और जो न्यू आए हैं हमारे चैनल पे व्यूअर्स, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर किया करें अपने नाम के साथ, ताकि हमें पता चलता रहे हमारे व्यूअर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन देख रहा है। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं साहिवाल से, बाबू खालिद जवेद साहिब। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और एक हमारे और सब्सक्राइबर हैं, वो हैं ननकाना साहब से। उनका भी मुझे कॉल आई थी। उन्होंने पूछा था कि गब्बन बकरी को जो आपने खुराक बताई थी, हमने पिछली वीडियोस में पूरा एक बताया था प्रोसेस, कि जो आपकी गब्बन बकरी है उसको आपने क्या क्या एक्स्ट्रा खुराक देनी है। तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि इसको कैसे हमने देना है। तो वैसे तो वो सारा हमने वीडियो में डिटेल से बताया था, लेकिन फिर दोबारा बता रहे हैं कि वो जो हमने खुराक बताई थी वो आपने ऐसे ही बना के किसी भी टाइम आप बकरी को प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो वो बकरी खुद ब खुद खा लेगी। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, वीडियो को शुरू करते हैं। शिराज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शिराज भाई, एक तो तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी जो न्यू आ रहे हैं, जी जी बिल्कुल। वो इतना हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई हमें फील हो रहा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं और जो फ़ायदा आवाम को या अपने भाइयों को देना चाह रहे हैं, तो उसका उनको मिल रहा है वो। रिजल्ट मिल रहा है। हाँ जी। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा जी बिल्कुल कि उस्मान भाई। कारी हामिद साहब ने हमें कॉल भी की थी कि इसका सलूशन बताएं, जो बकरी के उनके बाल झड़ रहे हैं, और जो बाकी भी ओवरऑल जहाँ जहाँ भी जिसको मसला आ रहा है इसका, और क्यों आ रहा है, रीजंस क्या है इसकी, सारी इसके बारे में बात करनी है। और इसका सलूशन हल भी ज़रा टोटल बताएं। जी, सबसे पहले देखा जाए उस्मान भाई, बकरी और बकरों के बाल जब झड़ते हैं तो वो किन किन मसाइल से होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो सीजनल होता है, कुदरती अमल जिसे कहते हैं, वो कब होता है? जब भी सर्दियाँ आने वाली होती हैं जी जी, या सर्दियाँ जा रही होती हैं। ठीक है। ठीक है, इन दो जगहों पे बकरियां और बकरे जो है ना, जानवर कोई भी लगा लें, जानवर परिंदा, परिंदों में भी है ये। हाँ जी, जी, सब में ये मसाइल। इसे मोल्ट कह देते हैं परिंदों में, और बकरों में, बकरियों में कह देते हैं कि बाल झड़ना, अपनी लुई चेंज कर रहे जानवर। ये कोई मसला नहीं, वैसे ये कुदरती एक ये प्रोसेस कुदरती है। अमल है, इससे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक कोई है, बीमारी नहीं ये होना ही होना है, है। ये होना ही होना है। तो मतलब पुराने बाल जो झड़ते हैं जी जी बिल्कुल। और न्यू से फिर दोबारा से वो आ जाते हाँ जी। अच्छा, एक जानवर होता है कि वो सारा साल ही आप देखेंगे कि उसके ना बाल जड़े रहते हैं। हैं। ठीक है, आप हाथ पहने के बाल ज्यादा जड़ेंगे, जी, और कुछ कुछ जगह से ना वो मतलब उनको गंजापन महसूस बिल्कुल होगा, खाल ही नजर आने लग जाती खाल नजर आने लग जाती है। है। जी ऐसा ही है। वो एक प्रॉब्लम है। जी, ठीक है, वो समझिए कि आप उसका अब आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो वो जो उसकी रीजन क्या क्या है, मतलब जो वो मसला होता है। अच्छा उस्मान भाई, उसकी रीजन मोस्टली जो देखी गई है वो ये होता है कि जानवर की डिवर्मिंग पूरी नहीं हुई, अंदरूनी जी और बैरूनी स्किन की जो, जी जी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। ठीक ठीक है। है, और सही नहीं की गई। सही का मतलब ये होता है जी कि आपने ये नहीं कि एवरमेक्टिन लगा लिया तो उसकी डिवर्मिंग स्किन की जो होगी वो हो गई, नहीं होगी। जी कैसे नहीं हुई? कि एक बंदा एवरमेक्टिन इस टाइम धूप में लगा रहा है, जी जी, और वो नॉर्मल ही लगा रहा है, ठंडा नहीं लगा रहा वैसे स्टोर से लेके आए है। हाँ जी, वैसे लगा दे। और जो इंजेक्ट कर हाँ दिया, जी, तो इसका मतलब वो पानी लगा रहा है, उसको उसका कोई फायदा फायदा नहीं नहीं होगा। होना। हाँ जी, उसको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है।
تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ کہ یار میں ایورمیکٹن بھی لگا رہا ہوں تو مجھے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا. تو یہ تو شاہد بھائی آپ نے جتنی بھی ہماری خوراک پہ ویڈیوز ہیں جی یا جی ہیلتھ کے اوپر ویڈیوز ہیں ہاں جی آپ نے یہ لازمی اس میں بتایا ہے کہ ایورمیکٹن جو ہے ڈوارمنگ جو ہے جی جی وہ ضروری ہے, یہ بہت اندرونی اور ضروری ہے. بیرونی. ہاں جی تو ویورز ہماری ایک ویڈیو ہے پچھلی, اس میں وہ لنک بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی, اور آئی ٹیب میں بھی آپ کو لنک ملے گا جو ڈیوارمنگ ہم کیسے کرتے ہیں وہ آپ نے ویڈیو پوری طرح واچ کر لینی, دیکھ لینی, اور اس کا پورا طریقہ کار دیکھنا ہے کہ جو ڈیوارمنگ ہم نے جانور کرنی ہے کمپلیٹلی وہ کیسے کرنی ہے. اس کے بعد پھر اس کے مطابق آپ نے ڈیوارمنگ کرنی ہے. جو بات ابھی شاہد بھائی کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈیوارمنگ تو آپ کرتے ہیں لیکن جو آپ صحیح سے اس کا طریقہ کار نہیں کرتے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو اس میں بے شک وہ انجیکشن لگا رہے ہیں یا جو بھی انجیکشن لگا رہے ہیں, بے شک امپورٹنٹ انجیکشن لگا رہے ہیں تو آپ کو کام نہیں کرے گا وہ. تو شاید بھائی اس کے علاوہ پھر اور کیا ہے؟ ہاں جی, اس کے علاوہ سبحان بھی اس کی ریزن ہوتی ہے کہ یہ کوئی خوراک کی کمی ہوگی جس میں منرلز کی کمی ہوتی ہے, وٹامنس کی کمی ہوتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جانور میں خشکی زیادہ ہے, آئل کی کمی جی, آئل اس میں جو کم پراپر نہیں دیا گیا. اگر کوئی بندہ یہ سارا پروٹوکول کر رہا ہے پھر بھی اسے یہ پرابلم چل رہی ہے, پھر اسے سمجھے کہ وہ اسکن انفیکشن کی طرف گئی ہوئی ہے, الرجی ٹائپ ہو گئی ہے, الرجی ٹائپ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک عمل اور بھی ہے کہ بعض بندہ کہ یہ سارا کچھ کرتا ہے, اس منرل بھی دیتا ہے, وٹامن بھی دیتا ہے, اس کے بعد خوراک بھی اچھی ہے, آئل بھی دے رہا ہے, پھر بھی اسے کچھ جانوروں کو نا یہ پرابلم آتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بکریوں کی جو ٹیل والی چیز ہے نا, ٹھیک ہے, پونچھ کی جو کارنر والی جگہ ہے وہ آپ کو ادھر سے بال اترے ہوئے نظر آئیں گے, خالی جو سکن نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ ویسے ہم اسے اپنی زبان میں بکریوں کی نا وہ فش ٹیل کہتے ہیں, اسے فش ٹیل بھی کہا جاتا ہے. ٹیل کے بالکل اینڈ پہ جو ہے وہ بال نہیں ہوتے, بال نہیں ہوتے, آپ کو وہاں سے ٹیل کی کھال نظر آ رہی ہاں ہوتی ہے. جی, تو ایسے ہی اس کو نا تھوڑا بہت آپ کو محسوس ہوگا کہ اندرونی بھی جو اسکن پہ نا یہ اس طرح کی پرابلم ہے, کوئی ڈبیاں سی بن رہی ہیں کئی جگہ سے. مطلب جب اب یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے کہ اسکن کے معاملات تو پہلے ٹیل سے شروع ہو سکتا ہے. ہاں جی, تو یہ اگر فش ٹیل ہے تو یہ اسکن کے مسائل ہیں. تو یہ سمجھے کہ آپ کی بکری کو اگر سارا کچھ دینے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پاسبل ہے کہ اسے کاپر کی کمی ہے. اچھا, کاپر کی کمی وہ پوری کیسے کرنی ہے؟ وہ آپ کو کوبالٹ کے نام سے نا کیپسول مل جاتے ہیں, وہ سال میں ایک دفعہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ عام جو ویٹرنری اسٹور ہے اسے بھی مل جائے گا. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ دیں, اس سے بھی یہ مسائل کور ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا, اس سے بھی نہیں ہوا تو پھر وہ اسکن انفیکشن کی طرف جو میں آپ کو پیچھے بتا رہا تھا, اچھا اس کا پھر ٹریٹمنٹ چلتا ہے. اچھا, بعض دیکھا گیا کہ بکریوں کو جب بکریاں پریگننٹ ہوتی ہیں تب یہ مسائل زیادہ آتے ہیں. جس ٹائم پریگننٹ میں نزدیک پہنچ جائیں, ڈلیوری کے نزدیک پہنچ جائیں یا سٹارٹنگ میں ہو جائیں, تو یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ عام انسانوں میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جانوروں میں بھی دیکھا گیا ہے. تو یہ جو قاری حامد صاحب کے مسئلہ آ رہا ہے بکری میں, ان کی بکری بھی پریگننٹ ہے, اور وہ کہہ رہے تھے یہ لاسٹ منتھ شروع ہے, مطلب 5واں مہینہ میرے کو سٹارٹ ہو گیا, تو ان میں یہ پرابلم آئی ہے. اس کا مطلب پھر ان کے میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہارمونز کا ہی مسئلہ آیا ہے. ہاں جی, اس میں تقریباً کوئی 80-90% چانس ہے کہ اس میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. اگر وہ سارے پروٹوکولز یہ ساتھ کر رہے ہیں صحیح, تو اس کا ساتھ ان کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. شاید بھائی ان کو کیا دیں اب جو وہ کریں. اچھا, ایک چیز عثمان بھی, جب بھی کسی جانور کو یہ پرابلم آ جائے, اگر وہ گبن ہے چاہے وہ خالی ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے وٹامن AD3 کوئی بھی انجیکشن لے لیں آپ کسی بھی کمپنی کا جو اچھا ہو, ٹھیک ہے جی, وہ آپ نے تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ باڈی ویٹ کے حساب سے لازمی لگانا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ نارملی اپنے جانور کو مہینے میں ایک دفعہ یہ لازمی لگایا, لیکن جس میں مسئلہ آ رہا ہے اس میں آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ لازمی لگانا ہے. اس کا کوئی مسئلہ سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہو سکتا؟ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں, گبن کو بھی لگ سکتا ہے, مطلب اگر پریگننٹ نہیں ہے پھر تو لگ ہی سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر گبن کو لگائیں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا آنے والے بچے پہ, اس کے بون ہیلتھ اچھی ہوگی, جو بکری ہے اس کی بون ہیلتھ اچھی ہوگی, اور سکن کے جتنے مسئلے ہیں وہ بھی اس سے کور ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں جو وٹامنس کی سیریل ہے, جس میں کیا کیا اچھا عثمان بھی, اس میں وٹامن A, وٹامن D3 اور وٹامن E اس میں پایا گیا سارے, ٹھیک ہے, اور یہ کمبینیشن ہے, اور اس میں کوانٹٹی اس حساب سے کی ہے کہ اس میں جو اسکن کے پرابلمز ہیں وہ بہت جلدی کور ہوں گے جو یہ انجیکشن آپ استعمال کریں گے. ہے تو یہ وٹامن سارے اس کا نقصان نہیں ہے. تو یہ آپ کے بے شک بکرے ہیں یا بکریاں ہیں, گبن ہے یا نہیں ہے, تو آپ ان کو ریگولر طور پہ یہ استعمال لازمی کروائیں. ایک دفعہ لا کے رکھ لیں, بے شک 50 cc رکھ لیں, ہاں جی,
تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. جو آنے والے بچے ہیں ڈلیوری کے بعد ان کے اوپر بھی بہت اچھا افیکٹ کرے گا. ان کی گروتھ، ان کا جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی ہڈیوں کی مضبوطی، اور ان کا بعد میں جو دودھ، مطلب بعض کا بچے ویک ہوتے ہیں تو یہ سارے مسائل اس سے کور ہو جائیں گے. اور اسکن کے جتنے مسائل ہیں، خاص طور پہ اسکن میں شائن ہی نہیں آ رہی، تو وہ بھی اس سے بہت اچھی زیادہ آئے گی. اور جتنے بھی یہ بال جڑنے کا بھی جیسے شراز بھائی نے بھی بتایا، تو اس کے بھی اوپر بھی بہت اچھا افیکٹ کرے گا. تو یہ لازمی پہ لگانا ہے. تو اس کے علاوہ شراز بھائی اور کیا چیز ہے جو ہم کوئی دیسی کوئی نسخہ ایسا جو بال جس کے جھڑ رہے ہیں وہ کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا عثمان بھی دیسی نسخہ وہ آپ کوئی پیسٹ وغیرہ بنا کے نا جی آپ کو وہ جانور پہ لگانی پڑے گی. جی اس میں آپ کفور کی لے لیں، ٹکیاں ہوتی ہیں، جی جی ٹھیک ہے، اور آئل لے لیں سرسوں کا، جی ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کوکونٹ آئل جیسے ہم گری کا ناریل کا گری کا تیل بھی کہہ دیتے ہیں جی وہ جی لے لیں، ٹھیک ہے اور اس میں ہلدی شامل کر لیں. ٹھیک تو ہے یہ ایک پیسٹ سا بنا کے آپ نا اس کو جانور جہاں پہ پہ لگائیں، بال جان پہ زیادہ پرابلمز آ رہی ہے ٹھیک ہے. تو تو یہ اس اس سے سے بھی بھی کور ہو جاتا کور ہے. ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں تبھی کام کریں گی اگر آپ کی ڈوارمنگ پہلے سے بکری کی ہے. ہاں جی، اگر بکری پہلے سے ڈوارمنگ نہیں ہے، اس میں چچڑ اس میں ہے، اس میں جوئوں کا مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ چیزیں لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. فائدہ نہیں ہے. تو پہلے آپ ڈوارمنگ، لیکن ڈوارمنگ آپ نے تب کرنی ہے جب آپ کی بکری گبر نہ ہو. گبر یہ نہ ہو کہ آپ کی بکری پہلے سے پریگننٹ ہے تو اس میں ذرا رسک نہیں لینا، نہیں لینا تو چاہیے. یہ نہیں کرنی ہے ہمیں. اس کے علاوہ شراز بھائی اور یہ جو قاری حامد صاحب کو ہم نے ٹریٹمنٹ دینا ہے. ہاں جی، ان کو عثمان بھی ہم نے ٹریٹمنٹ یہ دینا ہے کہ آپ نے یہ وٹامن کے جو وٹال جو ہے یہ وٹامن AD3 یہ انجیکشن تو ریگولر رکھیں یہ نا. ریگولر اب جتنی دیر کی وہ پریگننٹ ہے ہر ویک اسے شاٹ دیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باڈی ویٹ کے حساب سے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ نے صبح شام ڈوز دینی ہے جس میں سیپٹران DS ٹیبلٹ ٹیبلٹ، ٹھیک. اور ایک آتی ہے دوسری ایول کی ٹیبلٹ الرجی کے لیے الرجی کے لیے. ٹھیک ہے تو وہ آپ نے صبح شام اپنی بکری کو کوئی 5 کے دن دے دیں لگاتار، ٹھیک ہے. وہ مطلب ایک صبح دے دیں، اور ایک شام ایک دے شام کو دے دیں، دیں. جی بالکل، دونوں ٹیبلٹس. دونوں ٹیبلٹس، ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ انجیکشن ہر ویک یوز کریں. ٹھیک تو ہے انشاءاللہ ان کے یہ جو مسائل ہیں نا یہ انشاءاللہ اس سے ہی کور ہو جائیں گے. اگر اس سے کے ساتھ آپ نے لانگ ٹرم کے لیے ساتھ چلنا ہے وہ ساتھ چلانا پڑے گا آپ کو. اس میں ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، جی وہ انشاءاللہ اسکرین پہ آپ کو نا جی وہ اس کا انشاءاللہ وہ اسکرین بھی آپ شاٹ کو دکھا دیں گے. اپلوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو بیس پھر آپ نے ارشاد بھائی نے بھی بتائی ہے کہ آپ اپنی خوراک پہ فوکس پورا رکھا کریں کہ اس میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی نہ ہو، منرلس کی، وٹامنس کی، کیلشیم جو خاص طور پہ ان بکریوں کے لیے ہے، اور آئل کی. یہ چیزیں آپ لازمی پوری رکھا کریں تاکہ یہ جو مسئلے چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں یہ آئے ہی نہ، پہلے ہی بندہ اس کو کور کرتا جائے. لیکن پھر بھی اگر کسی میں آ جائے تو اس کا سلوشن تو ہے، پر یہ کہ ساتھ یہ انجیکشن وائٹل 3 جو وٹامن AD3 کا، تو یہ لازمی کریں، ڈیوارمنگ پوری رکھیں تاکہ جو اس طرح کے مسائل آپ کو پیدا نہ ہوں. پیدا ہی نہ ہو. تو میرے خیال ہے ساری چیزیں اس میں کور ہو گئی ہیں اور ساری معلومات آپ کو اچھی طرح طریقے سے مل گئی ہوگی. تو اس کے مطابق آپ ٹریٹمنٹ کریں، انشاءاللہ ہر چیز آپ کی ایکوریٹ ہو جائے گی. تو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جو نیو ویورز آئے ہیں ہمارے چینل پہ ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے ہمارے کون کون سے دوست بھائی کس کس علاقے سے ہیں اور کون کون دیکھ رہے ہیں ہمیں. تو اجازت دیں نیکسٹ ٹاپک کے لیے، نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.